24 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए ये मुल्क नहीं है। ये मुल्क शायद उन 10 लाख लोगों के लिए और बाकी सब इसमें खामखा है। आधा पाकिस्तान इस वक्त 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा और हम प्रिटेंड कर रहे हैं कि जी सब ठीक चल रहा है। वो कहते हैं हम ब्रेन गेन कर रहे हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं और क्या किस दुनिया में आप। ऐसा लग रहा है हम जंग जीते हैं और मिनरल्स आ रहे हैं और चाइना से पता नहीं बिलियंस आ रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें पसंद करता है। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस होता अपने मुल्क के अंदर तो शायद इतनी बड़ी तादाद में ना निकलते पाए। सियासतदान, जजेस, जनरल्स, मीडिया, ये पाकिस्तान हमारे लिए चलता है, पाकिस्तान के लोगों के लिए नहीं चलता। एक लॉन्गर फॉर्म स्टेबिलिटी लाइन, तो क्या इससे पाकिस्तान को फायदा होगा? 2 मार्शल लॉज रहे, दोनों में आपकी रीजन के अंदर सुपर पावर्स के इंटरेस्ट थे। जितने इस मुल्क के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, अब मजीद कोई एक्सपेरिमेंट ना करें। सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट ने कभी नहीं होने, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। कि 10 साल तक आप अनइंटरप्टेड सियासत के अंदर कोई हिस्सा लिए बगैर बस इलेक्शंस होने दें। 1 पेज पे पॉलिटिकल पार्टीज भी आज तक आ नहीं पाई ना। अपनी गलतियों के ऊपर हम कभी फोकस नहीं करते। तो इसी तरह सियासतदानों के लिए भी एक आसान रास्ता है कि हर चीज एस्टैब्लिशमेंट पे डाल के अपना आप अंदर फोकस ना करें और स्केप वोटिंग कर दें। अब मिनरल्स की बात हो रही है, एकदम से हमारे पास तेल भी आ गया पानी के नीचे और पता नहीं हर चीज ही अमेजिंग है। गूगल भी यहाँ पे आ जाएगा और अमेज़न, ये पहले तो नहीं हो रहा था 6 महीने पहले। 2013 में सबसे ज्यादा पीक हमने देखी थी टेररिस्ट इंसिडेंट्स की पाकिस्तान में। और एक मजबूत पाकिस्तान तभी उभरेगा जहां पर उसकी फौज भी मजबूत होगी, जहां पर उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी मजबूत होंगी, जब तमाम पाकिस्तानी उनके ऊपर एतमाद का इजहार करेंगे। Assalamu alaikum everyone, welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very special guest today, मुस्तफ़ा नवाज खोकर साहब। पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फॉर हैविंग मी। एंड सर, आपसे आजकल बहुत सारी डिफरेंट कॉन्वर्सेशंस बनती हैं, लेकिन आई वांटेड टू स्टार्ट विद पाकिस्तान कहाँ है, क्योंकि एक ऐसा लग रहा है हम जंग जीते हैं और मिनरल्स आ रहे हैं और चाइना से पता नहीं बिलियंस आ रहे हैं और अमेरिकन प्रेसिडेंट हमें पसंद करता है। तो क्या हम एक रेनेसांस राइज में हैं या ये HPR है? देखिए, इसका सबसे बेहतरीन जज तो लोग हैं कि वो इन चीज़ों को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो क्या समझते हैं कि हम कहाँ पर हैं। अगर हम डेटा देखें तो डेटा के अंदर हमें कुछ इंडिकेटर्स ऐसे मिलते हैं कि जिनसे ये लगता है कि ये सब बातें ऊपर ऊपर एक फ़र्जी चीज़ें हैं और इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है हम जंग जीते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि उसके बाद से पाकिस्तान के अंदर एक खुद एतमादी की कैफियत भी बनी। लेकिन अगर हम बाकी उस चीज़ से हटकर नंबर्स देखें तो इस साल के फिगर्स पाकिस्तान छोड़ने वाले लोगों के आर द हाईएस्ट इन आवर हिस्ट्री, राइट। अगर लोगों को कॉन्फिडेंस होता अपने मुल्क के अंदर तो शायद इतनी बड़ी तादाद में ना निकलते बाहर। आप अनएम्प्लॉयमेंट की फिगर्स उठाकर देखें, इस वक्त जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 24%। अभी चंद दिन पहले बिजनेस रिकॉर्डर में हफीज़ पाशा साहब ने ये एक आर्टिकल लिखा अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान के ऊपर। सो जनरली 24% हमारी इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट की रेशो है। और जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसके अंदर ये फिगर है अराउंड 34%। दिस इज हायर देन बांग्लादेश, दिस इज हायर देन श्रीलंका एंड दिस इज हायर देन इंडिया। तो आपको फिर समझ आता है कि लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं। और फिर इसी डेटा को अगर आप थोड़ा सा और आगे लेकर चलें तो 64% पाकिस्तान, 65% पाकिस्तान तो वैसे ही 30 साल से कम उम्र के लोगों का है। तो यानी मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, उसके पास इस वक्त अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, रोजगार नहीं है, तो फिर वो क्या करेगा? वो निकलने की कोशिश करेगा। इसलिए आपके वो नंबर्स ऊपर जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अब ऊपर से फिर अब जो और फिगर्स आना शुरू हुए हैं, जो सैलाब की तबाहकारी हैं, गवर्नमेंट ये होप कर रही थी कि इस साल इन्फ्लेशन, इसमें कोई शक नहीं है, इन्फ्लेशन नंबर्स आर डाउन, राइट। अभी आज मैं बिजनेस पेपर्स देख रहा था तो ऑयल नीचे चला गया और वो कह ये रहे थे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट के अंदर कि 65, अभी 66 पे, आज $66 अ बैरल। तो ये 60 तक भी पहुंच सकता है। दैट्स गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान कि सस्ता ऑयल, हम सबसे ज़्यादा पैसा उसके ऊपर खर्च करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। लेकिन साथ ही साथ इसी के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कम तरीन है। तो
اگر یہ ساری چیزیں مل ملا کے بھی لوگوں کا کانفیڈنس بہتر نہیں کر پا رہی اور یہ نمبرز ہمارے سامنے ہیں, تو پھر یہ نمبرز تو یہی پکچر پینٹ کرتے ہیں کہ آل از ناٹ ویل ان دا کنٹری. سیلاب آپ کی گروتھ کو نیچے لے کر آ رہا ہے. اب آپ کی گروتھ جو ہے وہ بٹوین 0 and 1% آپ کی گروتھ رہے گی. گورنمنٹ کی خیال تھا کہ 3.5 یا 4 تک بھی ہم پہنچ جائیں, لیکن اب سیلاب کے بعد تو بالکل ہی بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آل آف دیز تھنگس پٹ ٹوگیدر, عام آدمی خوشحال نہیں ہے. ہمارے ملک میں ایک ایگریکلچرل کرائسس آیا ہے. ابھی سے قیمتیں پشاور تک میں اسلام آباد میں اوپر جانی شروع ہوئی ہیں. تو یہ ایک اور پھر اس کے علاوہ جو سیاسی افراتفری ہے, تو آئی مین آل آف دیز تھنگس پٹ ٹوگیدر مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی بہتر جگہ پہ. آئی ہوپ کہ میں غلط ہوں, غلط ہوتا, لیکن انفارچونیٹلی ایسا لگ نہیں رہا. آپ کی جو آڈینس ہے, بہت معافی, ریئلی سوری کہ وی اسٹارٹڈ آف ایٹ دس ڈپریسنگ نوٹ. غلطی میرے سوال میں پر دیٹس دا وے تھنگس آر. لیکن اگر میں آپ سے ون بائی ون ان کے بارے میں پوچھوں, ہاؤ مچ آف دس از دی کرنٹ ہائیبرڈ کہہ لیتے ہیں انہیں, گورنمنٹ / اسٹیبلشمنٹ, کہ اس میں سے کتنی چیزیں آر آن دیم اینڈ ہاؤ مچ آف دس از جسٹ پاکستان. سو فار ایگزامپل ہمارے پاس ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے. اب لوگ باہر تو جائیں گے, اب وہ پرسنٹیج کیا ہے, پہلے کیا ہوتی تھی, دی اماؤنٹ آف پیپل, تو ہم اصل میں لوگ بہت زیادہ ہیں. ہماری ورک فورس یا ہماری ینگ پاپولیشن بہت بڑی ہے. پاپولیشن کرائسس ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, جو یہ کرنٹ ہیں, جس طرح ان کا کیا لاجک ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یار پاپولیشن کرائسس از سم تھنگ وی آر لوکنگ ایٹ اینڈ ٹرائنگ ٹو فکس. آر دے ڈوئنگ اٹ ویل؟ گورنمنٹ تو کہتی ہے کہ یہ تو ہم برین گین کر رہے ہیں, یہ برین ڈرین نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم برین گین کر رہے ہیں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں, اور کیا کس دنیا میں آپ. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ اب ہم ہائیبرڈ میں نہیں ہیں. ایک زمانہ تھا کہ پاکستان ایک کیٹیگری میں تھا جس کو آپ اسٹرگلنگ ڈیموکریسی کہتے ہیں. پھر پاکستان اس سے ٹرانزیشن ہوا ہائیبرڈ رجیمز کی کیٹیگری کے اندر, اور یہ اکانومسٹ کا غالباً ڈیموکریسی انڈیکس ہے جو کنٹریز کو کیٹیگرائز کرتا ہے. اب آپ اتھارٹیرین رجیم کی کیٹیگری کے اندر ڈال دیے گئے ہیں. تو پہلے تو ہم یہ کلیئر ہو جائیں کہ پاکستان نہ اسٹرگلنگ ڈیموکریسی ہے اور نہ ہی پاکستان اب ایک ہائیبرڈ رجیم کی کیٹیگری میں آتا ہے. پاکستان ایک اتھارٹیرین رجیم کی کیٹیگری میں آتا ہے, جس کا مطلب اردو کے اندر ہوا آمرانہ نظام. تو یہ اب ساری باتیں باقی ہم نکال دیں ذہن سے. اگریڈ. جہاں تک پاپولیشن والا آپ نے بات کیا, دیکھیں یہ فگرز جو ہیں, جو حفیظ پاشا صاحب کا میں نے آپ کو آرٹیکل کوٹ کیا تھا, 34% جو ان امپلائمنٹ ریشو ہے پاکستان میں. ہی از اے سیریس اکانومسٹ. بالکل. اور پوری ڈیٹا کے ساتھ ابھی آپ کا ریسنٹلی ایک ایگریکلچرل سینسس بھی ہوا ہے, اس کو بھی سامنے رکھ کر ساری ہولسٹکلی انہوں نے, اور باقی ریجن کے ساتھ بھی کمپیریزن, ایک بڑا ایکسلنٹ ریسرچ آرٹیکل تھا جس میں ٹیبلز بھی دیے ہوئے تھے. تو اس فگر کو ڈینائی کرنا مشکل ہے. بالکل. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اتنے بڑے ملک اسی طرح ہی چلتے رہیں گے؟ اور اس میں میرے خیال سے ہم لوگوں کی, اس ملک کی جو اشرافیہ ہے, جو ایلیٹ ہے, جو اس ملک کے اندر ہم نے کیپچر کیا ہوا اس ملک کے نظام کو, جس کے اندر میں بھی شامل ہوں, سیاستدان, ججز, جنرلز, بیوروکریسی, میڈیا, یہ پاکستان ہمارے لیے چلتا ہے, پاکستان کے لوگوں کے لیے نہیں چلتا. بالکل. یہ اگر آبادی ہماری, اگر ہم 25 کروڑ لے لیں, شاید اس سے تھوڑی سی زیادہ بھی ہو, لیکن یہ 24 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کے لیے یہ ملک نہیں ہے. بالکل صحیح. یہ ملک شاید ان 10 لاکھ لوگوں کے لیے, اور باقی سب اس میں خواہ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کتنا زیادہ اسٹریچ کر سکتے ہیں. پچھلے 78 سالوں سے, تو 1947 سے لے کے ہم اسٹریچ کرتے آ رہے ہیں, لوگوں کے پیشنس کی لمٹ کو بھی ٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں. ہائیز اینڈ لوز بیچ میں آئے ہیں, اچھے پیریڈز بھی آئے ہیں, جہاں پر لوگوں کے اندر امید پھر سے ایک دفعہ جاگی ہے, لیکن پھر ہم نے وہی اپنی پرانی حرکتیں شروع کی ہیں. تو آئی تھنک ایک ہمارے لیے ایک ادر دین پالیٹکس اینڈ یہ وہ سارا چیزیں, ہمیں ایک سیریسلی اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک,
ان 24 کروڑ 90 لاکھ لوگوں کی زندگیاں، ان کی کیا اہمیت ہے اور ان کو کہاں ہم نے لے کر جانا ہے. یہ ایک سیریس کانورسیشن کی ضرورت ہے. بالکل. اگر آج آپ کہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی ہو جائیں، ہر چیز ہو جائے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں، سیاستدانوں کے لیے سب سے بڑا سوال پیدا ہو جائے گا کہ آپ کے اندر اتنی کمپٹنس بھی ہے. تو آئی مین ہر جہاں جہاں سے آپ اس کو پکڑنا شروع کریں گے تو میں تو حیران ہوں کہ اس ملک کے اندر کیوں ہم یہ کانورسیشن نہیں کر رہے. آج اگر 45% پاکستان، آئی مین یہ میری ڈیٹا تو نہیں ہے، اگر ورلڈ بینک کہہ رہا ہے، آئی ایم ایف کہہ رہا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کے جو پاورٹی سرویز سامنے آ رہے ہیں اس میں 45% پاکستان بلو پاورٹی لائن چلا گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ آدھا پاکستان اس وقت 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہا، اور ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ جی سب ٹھیک چل رہا ہے اور پاکستان جو ہے وہ منازل طے کر رہا ہے. اور لیکن اسی پہ میں آ رہا ہوں نا کہ ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر آپ کہہ لیں اتھارٹیرین گورنمنٹ جو ہمارے پاس پاکستان میں ہسٹری میں آئی ہے، ان کی ہمیشہ ایک آرگیومنٹ یہ رہتی ہے کہ جی اسٹیبلٹی کے لیے نا ٹائم چاہیے، کہ یار یہ سارے مسئلے مسائل میں نے تو نہیں پیدا کیے، پاپولیشن کے، فلڈس کے، جو بھی ہمارے کرائسسز ہیں، پاور کے، اور یہ پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت اور اس سے پچھلی حکومت کی غلطیاں ہیں، اور ہمیں چاہیے 10-15 سال اسٹریٹ ونڈو کے ساتھ. اور یہ کانورسیشن ہر 20-25 سال بعد رزلٹ سے نا، اگر اب مارشل لاء نہیں ہے تو نا ہائبرڈ / مارشل لاء رجیم، ٹھیک ہے. یہ ان کی ایک اسٹینڈرڈ کانورسیشن میں نے تو اپنی زندگی میں اب دوسری تیسری دفعہ دیکھ لی، جس رائٹ مشرف صاحب کے زمانے سے لے کے اب ہم سینگ اٹ اگین. یہ کانورسیشن میں کچھ ایویڈنس ہے کہ اگر ہم ایک لانگر فارم، بے شک ڈنڈے یا بندوق کی نوک پہ ہو، ایک لانگر فارم اسٹیبلٹی لائیں تو کیا اس سے پاکستان کو فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جو ہمارے 3 مارشل لاز رہے ہیں، ایک لانگر پیریڈ آف وہ جو رہے ہیں کہ چاہے جو بھی فارم آف گورنمنٹ ہو، لیکن اگر آرگیومنٹ یہ ہے، پوائنٹ آف ڈپارچر ہمارا یہ ہے کہ ایک کسی بھی گورنمنٹ کو آپ 10 سال سے اوپر کا پیریڈ دیں. 2 مارشل لاز رہے، پچھلے 2 جو تھے، دونوں میں آپ کی ریجن کے اندر سپر پاورز کے انٹرسٹ تھے. افغان وار ہوئی، پہلی افغان وار میں آپ امریکہ کے ساتھ پارٹنر تھے، ایزی ڈالرز کیپٹ کمنگ آن ان، آپ کو آئی ایم ایف بھی پیسے دیتا تھا، ہر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی دیتا تھا. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ پھر دوسرا مشرف صاحب کا جو پیریڈ تھا، اس میں بھی دوبارہ جنگ چھڑ گئی ریجن میں، پھر امریکہ سے ڈالرز کی برسات ہو گئی. آپ نے کیا گین کیا؟ کیا آپ کا اس پیریڈ کے اندر، میں بات کر رہا ہوں جب ضیاء صاحب چھوڑ کر گئے، جب ان کا حادثہ ہو گیا، اور جب مشرف کا جب ڈپارچر پوائنٹ آیا، تو کیا ملک طاقتور ہو چکا تھا یا کمزور ہو چکا تھا؟ آج بلوچستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں اکبر بگٹی صاحب کے واقعے سے شروع ہوتی ہے، آج تک وہ تھم نہیں پائی. تو وہ ایک طرف آپ ان کا وہ 10 سالہ پیریڈ رکھیں اور پھر اس کے کانسیکوینسز دیکھیں. بالکل. ایز وی اسپیک آج بلوچستان پورے میں ہڑتال ہے. آج وہاں پر لوگ اتنا دور جا چکے ہیں کہ وہ سوال یہ کرتے ہیں کہ یار کہ یہ اس پارلیمنٹری پروسیس کے ساتھ جڑے رہنے کا، ان پولیٹیکل پارٹیز کے ہونے کا، ان کے ساتھ چلنے کا، ان کو ووٹ کرنے کا کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ کیا ہمارے مسائل حل ہو سکے؟ کیا مسنگ پرسنز کا معاملہ ختم ہوا؟ کیا لوگوں کو فریڈم، اپنی وہ رائٹس ملے، فریڈم آف ایکسپریشن ملا، کہ ان سے رائٹس چھین نہیں لی گئے؟ کہاں پہنچے ہم؟ صرف یہ ایک میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں، اس کے علاوہ جو اس ملک کے اندر اور بہت سی چیزیں ہوتی رہی ہیں. تو خیر، میرا تو یہ خیال ہے کہ جتنے اس ملک کے اندر ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں، اب مزید کوئی ایکسپیریمنٹ نہ کریں. صرف ایک ایکسپیریمنٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی نہیں ہونے دیا، اور وہ ایکسپیریمنٹ یہ ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز. اب جب بھی آپ ان سے بات کریں نا، ملتے ہیں، دوست بھی ہیں، انکلز بھی ہیں، بڑے وہ پھر کہتے ہیں نہیں دیکھو نا 69 میں 70 میں ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا تھا، 71 نہیں ہو گیا. سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ انکل کیا باتیں کر رہے ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ یہ کتنی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ہماری تاریخ کا حصہ ہیں
کہ 1947 میں ہم نے اور انڈیا نے سفر اکٹھے شروع کیا. جس وقت پاکستان میں پہلا الیکشن ہو رہا تھا ایڈلٹ فرینچائز کے تحت 1970 میں, آپ کے کتنے 23 سال گزر چکے تھے جی. انڈیا میں 4 الیکشنز ہو چکے تھے, ان کی 4 پارلیمنٹس اپنا 5-5 سال کا پیریڈ پورا کر چکی تھی, اور ہمارے ہاں ایک الیکشن بھی نہیں ہوا تھا. سو ڈائریکشن تو ہم نے پہلے دن سے اپنی خراب کر لی تھی. ہم نے اس ملک میں, یعنی کین یو امیجن کہ جن لوگوں نے پاکستان بنانے میں حصہ ڈالا, جو تحریک پاکستان کے کارکنان تھے, ان کو اس ملک میں غدار کہا گیا, ایبڈو کر دیا گیا ایوب خان صاحب کے دور میں. فاؤنڈر آف دا کنٹری, اس کی بہن کو غدار بنا دیا. حسین شہید سہروردی جیسے لوگ جو اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے, جنہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. تو ہم نے پہلے دن سے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ ہم نے یہاں پر لوگوں کی مرضی کو آگے نہیں آنے دینا, اور آج تک وہی نظام چل رہا ہے. آفٹر ضیاء کے ایک لمبے پیریڈ کے بعد بے نظیر کی حکومت آئی, بے نظیر بھٹو کی, ان کی بھی کلپ کر دی گئی, ساری کی ساری جو میجورٹی تھی ان کو بھی اس طرح حکومت نہیں لینے دی گئی. صاحبزادہ یعقوب علی خان صاحب ان کے وزیر خارجہ مقرر ہوئے, اسی طرح فائنانس ان سے تقریباً لے لیا گیا. تو صرف ایک ایکسپیریمنٹ کریں اس ملک میں 10 سال تک, کہ 10 سال تک آپ ان انٹرپٹیڈ اور سیاست کے اندر کوئی حصہ لیے بغیر بس الیکشنز ہونے دیں. از دیٹ کمپلیٹلی آن دی اسٹیبلشمنٹ, یا اس میں پولیٹیکل پارٹیز آف پاکستان کا بھی ہاتھ ہے؟ مطلب یہ اسٹیبلشمنٹ تو دیکھیں ہے جہاں ہے, وہ تو سب کے سامنے ہے, لیکن دیر ہیزنٹ ایور بن فری اینڈ فیئر الیکشن, بیکاز وہ پھر کچھ زمانے میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی تھی, پھر کچھ اور ہوا تھا, لیکن ون پیج پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی آج تک آ نہیں پائی نا. یا از دس جسٹ این ایشو بیسڈ آن دا فیکٹ کہ اسٹیبلشمنٹ ایوالو ہوتی؟ ہماری غلطیاں ہیں, ہم ان سے بالکل سیاستدان اسکیپ نہیں کر سکتے. جس طرح جنرلی ہم جمعے کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو ہر خطبے کے اندر بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں کہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, ہمارے خلاف یہود و نصارہ لگے ہوئے ہیں, اپنی غلطیوں کے اوپر ہم کبھی فوکس نہیں کرتے. تو اسی طرح سیاستدانوں کے لیے بھی ایک آسان راستہ ہے کہ ہر چیز اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال کے اپنا آپ اندر فوکس نہ کریں اور اسکیپ گوٹنگ کر دیں. پپٹس اینڈ پونس تو آخر کار ہم ہی بنتے ہیں نا. مطلب مانتا ہے نا کوئی پپٹ بننے کے لیے, پون بننے کے لیے. آج اگر شہباز شریف ہے تو کل خان صاحب کو بھی یہ ایلیگیشن ہوتے تھے. دیکھیں اب آر ٹی ایس کا جو فیلئر تھا عمران خان صاحب کے الیکشن کے اندر, وہ ایک ایکسٹراڈنری چیز تھی. پھر اس کے بعد 2024 کا جو الیکشن آیا, اس نے تو ہر چیز کو ہی بدل کے رکھ دیا. تو ہم اپنی غلطیاں, سیاستدان ان سے بھاگ نہیں سکتے, ہمیں بھی تسلیم کرنی ہوں گی. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان ان 2 بڑی ریجنل وارز کی وجہ سے جو 70s میں ہوئی, پھر دوبارہ امریکہ آ گیا, تو اس سے ہمارا جو تشخص ہے ریاست کا, وہ ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کے طور پہ بن گیا. بالکل ورلڈ پاورز, سپر پاور امریکہ جو ساری دنیا چلاتا ہے, اس کے لیے ایک آدمی کے ساتھ ڈیل کرنا یہاں پر آسان تھا, انسٹیڈ آف ڈیلنگ ود دا پارلیمنٹ اینڈ دا پالیٹیشنس. آپ کو ایگزامپل دوں, سلالہ انسیڈنٹ, وہ امریکہ نے ایک حملہ کیا تھا, وہ اٹ وینٹ رانگ, اس کے اندر ہمارے پاکستانی فوجی شہید ہو گئے, پارلیمنٹ واز اپ ان آرمز, ہم لوگ سارے وہاں پر کھڑے ہو گئے. ہم نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, نیٹو سپلائیز بند کریں, یہ وہ. اگر ایک ہی آدمی ہوتا, پارلیمنٹ نہ ہوتی, تو آسان رہتا ان کے لیے. آر وی ناٹ ان دیٹ سچویشن اگین؟ مطلب میں اگر آپ کو ابھی واپس ٹو ٹوڈے لے کے آؤں, جب جنگ ہوئی لمیٹڈ وار, ہم ایک سچویشن میں تھے. اب وہ سچویشن ایسی بھی ہو سکتی تھی کہ فیلڈ مارشل صاحب بلوچستان کے ساتھ نیگوشیٹ اچھی طریقے سے کریں, کسی طریقے سے پٹ آؤٹ دیٹ فائر. کیونکہ اگر آپ سوچیں تو شروع بلوچستان سے ہوئی ہے, وہاں سے پھر آپ کا پہلگام اور یہ ساری چیزیں, دا روٹ کازز آر فالٹ لائن. اگر آپ دیکھیں, مانا کہ انڈین نیریٹو الگ ہے, ہمارا نیریٹو الگ ہے, لیکن یہ فیکٹ ہے کہ ہمارے پاس بھی فالٹ لائنس ہیں. یہ تو ہے نا, نہیں ہے, ہماری فالٹ لائنس ہیں, بہت کوئی شک نہیں ہے. اینڈ وی ہیو این اپرچونٹی, پروونشل, ایتھنک, سیکٹیرین ہماری ساری موجود ہے. اور آپ کے پاس ایک بہت اچھا ٹائم تھا ایسا کہ آپ ابھی اس چیز پہ فوکس کرتے, پھر آپ کسی طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف جاتے,
اور آپ ایک ہیرو کہلائے جاتے شاید ہماری ہسٹری میں, اور شاید ابھی بھی کہلائے جائیں, آئی ڈونٹ نو. بٹ جو ایک چیز انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے بھی بات کی نا کہ ایوری ٹائم دیر واز اے ریجنل سیکورٹی اسٹیٹ ہم بنے کیونکہ ایک ریجنل وار تھی. اگر آپ دیکھیں آج یو ایس پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹس آج کل میں آن آر فرینڈز اینڈ نیبرس, اگر آپ چائنا کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں, اگر آپ یو ایس اور چائنا کی ریلیشن شپ دیکھیں, دنیا لگتا ہے ایسے کہ ایک جنگ کی طرف جا رہی ہے یا ایٹ لیسٹ بلاکس کی طرف جا رہی ہے, اور واپس ایک پرٹیکولر نیشن ہے جو 2 سپر پاورز کے لیے پرٹیکولرلی انٹرسٹنگ ہوگی, اور وہ ہم ہیں. اگین یہ رشیا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے سے پہلے ہو چکا ہے, اور مجھے کبھی کبھار ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم تیسری دفعہ وہی ہسٹری جینے جا رہے ہیں. اینڈ ان دیٹ سینیریو the President of the United States, the President of any country will prefer dealing with one man, one authority figure. اور ابھی پاکستان میں particularly ایک one authority figure چل بھی رہا ہے. So is history just repeating itself, and is that why بلوچستان and other things are taking a back seat کہ یہ ہمارے پاس اب ایک ڈالر والی اپرچونٹی واپس نظر آ رہی ہے. اب منرلس کی بات ہو رہی ہے, ایک دم سے ہمارے پاس تیل بھی آ گیا پانی کے نیچے, اور پتہ نہیں ہر چیز ہی امیزنگ ہے, گوگل بھی یہاں پہ آ جائے گا, اور امیزون, یہ پہلے تو نہیں ہو رہا تھا 6 مہینے پہلے. سو کچھ ریجنل شفٹ تو فیل ہو رہا ہے نا, کہ آپ نیوز دیکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں ایک دم سے ہم اتنے, یہ وہی والی بات ہے نا کہ کبھی وہ رینڈملی ایک آپ کی سی وی بہت بڑھ گئی ہے, کوئی ایک you know, you've become the pretty girl in school all of a sudden. اب یہ کیا ہے, یہ this can't be real, we have nothing to offer. دیکھیں اس میں کوئی شک, I totally agree with you. اس وقت جو پوسٹ ورلڈ وار 2 کا کانسٹرکٹ تھا سارا کا سارا, وہ کلیپس کر رہا ہے, اور اس کے کلیپس کرنے کی میرے نزدیک جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ دنیا کی کرمنل خاموشی ہے. ان تمام ہیومن رائٹس ٹریٹیز اینڈ لاز جو انہوں نے بنائے تھے کہ یار کہ دوبارہ جینوسائڈ نہ ہو سکے, دوبارہ اتنے بڑے پیمانے پہ جنگ نہ ہو سکے, وہ سارے سسٹمز جو ہیں وہ فیل ہو گئے. آج ہماری نظروں کے سامنے جینوسائڈ ہو رہا ہے غازہ میں, اور لاکھوں لوگ وہاں پر شہید کیے جا چکے ہیں. یہ انٹرنیشنل نظام کی بینکرپسی ہے جو جنگ عظیم دوئم کے بعد کھڑا کیا گیا تھا. آج دنیا کے سارے بڑے ممالک اس جینوسائڈ کے اوپر, جو اس نظام کے علم بردار تھے ورلڈ وار 2 کے بعد جو بنا, وہ سارے اپنا ایک مورل سٹینڈنگ کھو بیٹھے. اور اسی میں وہ رائز آف دا ریسٹ بھی شروع ہو چکا ہے. اب چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے. اب اس میں ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے جہاں پر ایک ایسی دنیا کا آپ سامنا کر رہے ہوں کہ جہاں پر وہ ہابز نے کہا تھا نا کہ بیفور سویلائزیشن کے جو زندگی تھی پرانے وقتوں میں, وہ شارٹ, ناسٹی اینڈ بروٹش, کہ ہم اس طرف چلے گئے کہ بس کوئی آرڈر نہیں ہے, تو اس کے اندر وہی سروائیو کر سکے گا جو جس کے پاس کو تھوڑا بہت سروائیو کرنے کے قابل بھی وہ ہوگا. بالکل. تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے میرے خیال میں کہ یہ بہت اچھی اپرچونٹی آئی تھی پاک انڈیا وار کے بعد, کہ اسی کو یوز کر کے ہمیں لوگوں کے اندر اور پاکستان میں ایک ہیلنگ پروسیس شروع کر دینا چاہیے. بالکل. آپ کی اس سائڈ پر آپ نے ماشاءاللہ اتنی عقل کا مظاہرہ کیا کہ خود لا کر اپنے لیے ایک پرابلم بٹھا دی طالبان کے صورت میں, تو دونوں اطراف میں آپ کے یہ پریشرز تو ریجنل پریشرز تو آپ کے اوپر رہیں گے. اس سال 2013 میں سب سے زیادہ پیک ہم نے دیکھی تھی ٹیررسٹ انسیڈنٹس کی پاکستان میں, خودکش دھماکے, سیکیورٹی فورسز پہ حملے اور یہ چیزیں. یہ سال 2013 کے بعد یہ پھر اسی ٹریجیکٹری پہ ہم پہنچ گئے کہ جہاں پر دہشت گردی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ کہ طالبان نے وہاں پر جو سیف سپیس دی ہوئی ہے ٹی ٹی پی کو, آپ نے وہاں پر بھی ایک تھریٹ بنا لی, یہاں پر بھی آپ کی ایک تھریٹ بیٹھی ہے. تو اس میں آپ کو انٹرنل ڈویژنز ہیل کرنی چاہیے تاکہ کوئی ان کو ایکسپلائٹ نہ کر سکے. بالکل. رائٹ. اور لیکن ہم پھر بھی بزے دیں کہ نہیں, ہم نے کیونکہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں, اور ہم کیونکہ چین کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ہم بڑی چیزیں بیلنس کر لیں گے, تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے انٹرنل ڈویژنز کو ہیل کرنے کی, اور لوگوں کی پھینٹیاں لگاؤ اور لوگوں کو دیوار کے ساتھ لگاؤ. نہیں, ایسا نہ کریں, ہیل کریں. اور ایک مضبوط پاکستان تبھی ابھرے گا جہاں پر اس کی فوج بھی مضبوط ہوگی, جہاں پر اس کی انٹیلیجنس ایجنسیز بھی مضبوط ہوں گی, جب تمام پاکستانی
ان کے اوپر اعتماد کا اظہار کریں گے. کوئی احمق ہوگا جو کہے گا کہ مجھے ایک کمزور ISI چاہیے, کوئی احمق ہوگا جو کہے گا کہ مجھے کمزور فوج چاہیے. بھائی جس نیبرہڈ میں ہم رہ رہے ہیں ضرورت ہے بالکل, لیکن اس چیز کی ضرورت ہے کہ صرف وہ کام کریں جو ان کا کام ہے اور جس میں اچھے ہیں, اور جس میں وہ اچھے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ اور مزید مضبوط ہوں گے اگر ہم سارے ان کے اوپر, اگر وہ سیاست کے اندر سے باہر نکل جائیں. ہمارا کیا ان کے ساتھ جھگڑا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہمارا تو صرف اتنا ہے کہ آپ ڈسٹورشنز کریٹ کرتے ہیں سسٹم میں, آپ کی انوالومنٹ ڈسٹورشنز کریٹ کرتی ہے, اور وہ ڈسٹورشنز اب پچھلے پورے آپ 10 سال اٹھا کر دیکھ لیں, ہماری پوری سیاست اتنی جو ڈسٹورشنز انہوں نے کریٹ کی ہیں اس نے تباہی نکال کر رکھ دیا. ہماری جو تھوڑی بہت جو گینز ہم نے 2008 بی بی کی شہادت کے بعد, پرویز مشرف کی رخصتی, 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ, لوگوں کا واپس کانفیڈنس آنا, پیدا ہونا, ٹیررزم کا نیچے چلے جانا, بلوچستان میں صورتحال میں بہتری آنا, سب چیزیں پیچھے ایک دم سے چلی گئی ہیں. تو یہ ڈسٹورشنز کریٹ کرنا ختم کر دیں. سب لوگوں سے بہتر کوئی جج نہیں ہے. آج عمران خان صاحب میرے نزدیک اس ملک کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں, لیکن یہی عمران خان صاحب آج سے 3 سال پہلے جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہوئے تو اس میں خیبر پختونخوا ہار گئے تھے. تو آج دیکھیں نا, سیاست ایشوز کے اوپر جانے دیں واپس. سب سے بڑا جو میرے نزدیک اس سسٹم نے اسٹیبلشمنٹ نے جو ڈسٹورشنز کریٹ کی ہیں کہ آج سیاست لوگوں کے ایشو سے دور چلی گئی ہے. آج پورا پاکستان پرو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ میں بٹا ہوا ہے. سیاست ہونی چاہیے یار میری زندگی میں کیا بہتری آ رہی ہے. سیاست ہونی چاہیے کہ یہ ملک جو صحت اور تعلیم کے حوالے سے دنیا میں سب سے نیچے ہے, کہ ہم ہیومن کیپٹل پہ کیا خرچ کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن پہ کیا خرچ کر رہے ہیں. برطانیہ میں الیکشنز تھے پچھلے, اور سب سے اہم ٹاپکس میں سے ایک ٹاپک یہ تھا کہ جب آپ E&D سروسز جو ہیں, ایکسیڈنٹ ایمرجنسی, کہ وہاں پر آپ کو لائنوں میں بہت انتظار کرنا پڑتا ہے. کنزرویٹیوز اور لیبر کے درمیان ایک ہاٹلی کنٹیسٹڈ ایشو یہ تھا کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو جو مریضوں کو ہسپتال کے اندر زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے ہم NHS کو بہتر کریں گے تاکہ وہاں پر وہ انتظار نہ کرنا پڑے. یہاں پر تو یہ کانورسیشن ہی نہیں ہے. آج کوئی 1 کروڑ نوکری 50 لاکھ کی بات نہیں کر رہا, 50 لاکھ گھروں کی. تو ہمیں وہ سیاست کے اندر ڈسٹورشنز کریٹ کرنا ختم کر دیں. لوگ بہترین جج ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ ون آف دا ریزنس فار دیٹ از, مطلب اگر میں ان کی سائڈ آف دا اسٹوری سنوں تو میں یہی سنوں گا نا کہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہم پہ ہمیشہ رہتا ہے, اور یہی سیکیورٹی جس طرح آپ نے ابھی بات کی نا, اب ہو تو ایسی رہا ہے کہ آپ اس سائڈ پہ آف دا بارڈر پہ ایک لڑائی چل رہی ہے, اس سائڈ آف دا بارڈر پہ ایک لڑائی چل رہی ہے, اس سائڈ آف دا بارڈر امریکہ سے لڑ رہا ہے. بولے ہیں بھی ہم ماشاء اللہ ایک ایسی جگہ میں جہاں رف نیبرہڈ, مطلب ہم نے چن کے ایک ملک بنایا ہے کہ جو بیچ آف دی ایبسولوٹ کیوس ہے, رائٹ. تو یہ تو ہے, یہ اس کا تو میں مطلب آئی کانٹ ڈینائی دیٹ پوائنٹ آف ویو. لیکن اسی کو اگر میں آگے لے کے چلوں, وہ سیکیورٹی یا وہ ڈر آپ میں اب پیدا ہو گیا, اور اب وہ ڈر بھی ریل ہے. میں اگر آنیسٹلی آپ کو بات بتاؤں تو میں پرسنلی, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, مجھے نہیں کبھی لگتا تھا کہ جنگ ایسے ہوگی. اب جب ہوئی تو واقعی ڈر لگا نا. مطلب اب جب پنڈی میں بوم پھٹ رہے ہیں تو میرے جو سارے وہ جو بلیفس تھی نا کہ جائے یہ پراکسی وارز کراتے ہیں, ڈرامے کرتے ہیں دونوں سائڈس جسٹ ٹو گیٹ ووٹس یا کانفیڈنس, جب ایک دفعہ وہ بوم پھٹنا شروع ہوئے تو ایک دم سے سب ڈر گئے. سب نے کہا اچھا اچھا جو کرنا ہے آپ کریں. وہاں سے چیف آرمی اسٹاف صاحب فیلڈ مارشل بھی بن گئے. اب کانورسیشن یہ بھی آ رہی ہے کہ زرداری صاحب بیمار ہیں, تو دیر از اے کانورسیشن, اب آئی ڈونٹ نو, دیز آر رومرز, آئی ایم ناٹ فرام دس ورلڈ, لیکن کہ ہی مائٹ, فیلڈ مارشل صاحب مائٹ ٹیک دا پلیس آف آصف علی زرداری. آپ کے خیال میں ایک تو یہ ہے کیا, دوسری بات یہ ہے نا کہ جب تک وہ ڈر رہے گا کہ بگ بیڈ ولف آ رہا ہے, تو ہمارے ذہن میں تو وہ آپ نے اب بٹھا دیا کہ یار وہاں سے طالبان آئیں گے, وہاں سے دشمن وہاں سے آ رہا ہے, وہاں سے آ رہا ہے, ڈر میں رہو. اب وہ ڈر نہیں, پبلک اونرشپ دیکھیں بنیادی طور پہ سب سے بڑی چیز پبلک اونرشپ. بالکل. یہ جو اور آنے والا جو وقت ہے وہ ابھی تو ہم اس کو فوسی کر ہی نہیں پا رہے. میرے دوست ہے, اچھی میری ان سے گپ شپ ہے, مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے, خرم دستگیر. ابھی انہوں نے ایک بڑا اچھا آرٹیکل لکھا پانی کے حوالے سے, ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ اس کو دیا, جو انڈس ویلی سویلائزیشن کے کس طرح ڈپینڈنٹ ہے انڈس ریور کے اوپر, اور کس طرح انڈیا ایک سویلائزیشنل اٹیک کر رہا ہے.
کہ جس میں وہ پانی ڈائیورٹ کر کے اس کے اوپر ڈیمز بنا کے کہ وہ ہمارے لیے ایک سویلائزیشن کے اوپر اٹیک کرے. دیکھیں نا, 2 ملکوں کی لڑائیاں ہونا, ایک پیس آف لینڈ کے اوپر ہو جانا, یہ تو دنیا بھر میں ہوتا ہے, اور ہماری بھی تاریخ یہی ہے کہ ہم کشمیر کے اوپر لڑتے آ رہے ہیں. بالکل. لیکن یہ سویلائزیشنل اٹیک ہے, اس کی جو گریوٹی ہے یہ شاید ہم آج اندازہ نہیں کر سک رہے, لیکن اگر انہوں نے یہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیں خود ری ایکٹ کرنا پڑے گا. ڈاؤن اسٹریم انڈس اگر آپ کا 40% 50% پانی وہ کم کر دیتے ہیں تو کروڑوں لوگ جن کا جو فارمنگ کے اوپر جو گزارا کرتے ہیں, سبسسٹنس فارمنگ ہم جس کو کہتے ہیں, میجورٹی پاکستان تو وہ ہے. بالکل. کیا کریں گے وہ؟ تو ہمارے لیے حالات خطرناک سے خطرناک ترین ہوتے جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اتنے ہی مشکل ٹائم میں یو سی اینی آرمی چیف اور فیلڈ مارشل اور وٹ ایور فیوچر میں آپ اور مزید ٹائٹلز بھی کریٹ کر لیں, ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ فیصلہ سازی اکیلے بندے کی نہیں ہو, فیصلہ سازی کے اندر قوم شامل ہو. سوات کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جب سوات طالبان نے ٹیک اوور کر لیا تو وہاں پر پارلیمنٹ جب کھڑی ہوئی, ساری پروونشل اسمبلیز کھڑی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ادھر جائیں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو اس کی ایک پبلک اونرشپ تھی. خدا نہ اور شکر ہے الحمدللہ وہاں پر ہم کامیاب ہوئے. خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر کوئی ناکامی بھی ہو جاتی تو پبلک کی اونرشپ ہوتی کہ یار ہم سب کا کلیکٹیو ایک فیصلہ تھا. تو یہ ون ونڈو آپریشنز اور صرف ایک شخص کے فیصلہ کرنے کے اندر سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر بڑی پکچر کو نہیں دیکھ سکتا. تو جو بھی چیز ہے, آئی تھنک فری اینڈ فیئر الیکشنز پاکستان کو اسٹرینگتھن کریں گے. آپ 10 سال صرف سیاست اسی طرز کے اوپر ہونے دیں, سیاست ایشوز کے اوپر واپس آ جائے گی. یہ 25 کروڑ لوگوں کو ڈیلیور کرنا ہے, ان کی صحت, ان کی تعلیم, انصاف, خوشحالی, ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہے, ورنہ ہم نہیں کر پائیں گے. تو یہ جھگڑے بڑھتے چلے جائیں گے. اور یہ جو مائنز اینڈ منرلز اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں نا, آج کوئٹہ جانے کے لیے آپ کو, بلوچستان جانے کے لیے این او سیز چاہیے. کوئی فورن بندہ وہاں پر نان پاکستانی جا نہیں سکتا, ایمبیسڈرز نہیں جا سکتے. بالکل. کس طرح چائنیز کے اوپر جو وہاں پر حملے ہوئے, اس کے بعد چائنیز ریلکٹنٹ ہے وہاں پر جانے میں. تو آپ کو ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے انٹرنل کہ جس کے اندر امن ہو, لوگوں کی سنیں. اگر فار ایگزامپل اسلام آباد میں ماگلہ کی پہاڑیوں سے کاپر نکل رہا ہے تو اسلام آباد کے لوگوں کو اس کے اندر حصہ ملنا چاہیے. اور باقی جو ہے آپ خرچ کریں ملک کی فلاح کے اوپر, کس کو آبجیکشن ہوگا, لیکن لوگوں کو ساتھ شامل تو کریں. جو ابھی ریسنٹلی کانورسیشن چلی ہے پروونشل چینجز کی, کہ کبھی کہیں میں نے پڑھا تھا 32 بنانا چاہ رہے ہیں, کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں, ویسٹ پنجاب ہے تو یہ ہے تو وہ ہے. ایک تو یہ آپ کو لگتا ہے ایک اسٹیبلشمنٹ آئیڈیا ہے, پولیٹیکل پارٹیز ڈڈنٹ سیم ٹو بی ویری فارورڈ, ایٹ لیسٹ جو ابھی میجر 2 ہیں, پی ایم ایل این, پی پی پی. تو یہ ایک تو آواز کہاں سے آ رہی ہے اس چیز کے لیے, اور دوسری بات یہ کہ یہ کوڈ دس بی این آنسر کہ آپ کراچی کو الگ کریں اور سندھ کو الگ کریں اور کوئٹہ کو الگ کریں اور بلوچستان کو مطلب توڑ دیں چھوٹے چھوٹے صوبوں میں. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ہمیں اپنی گورننس بہتر کرنے کی ضرورت ہے. جتنا بڑا اس وقت پنجاب ہے, دنیا کے درجنوں ممالک سے بڑا پنجاب ہے اس وقت, ہمارے صوبے بہت بڑے سائز کے ہیں. ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. لیکن ایک ایسی اسمبلی جس کے اپنے وجود کے اوپر کوشچنز ہوں, جس کی اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں سوالات ہوں, جس کے اوپر لوگوں کو شک ہو کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, اور سارے پاکستان کو پتا ہے کہ مینڈیٹ نہیں ہے, جب وہ اس طرح کی ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کرنا شروع کرے گی تو کوئی نہیں مانے گا. 6 کنالز آپ نے کہا کہ ہم شروع کریں گے, آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا, پورا سندھ باہر آ چکا تھا. آپ یہ کانورسیشن چھیڑیں گے, پورا کا پورا ملک باہر نکلے گا. لوگ یہ نہیں مانیں گے اس لیے کہ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے. اور سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے, دیکھیں اس ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکشنز کی ضرورت ہے. ہم سیاستدان مخالف ہیں اس سسٹم کے, ہم نہیں ہونے دیتے. ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز کبھی بھی نہیں چاہتے کہ یہ سسٹم افیکٹولی اپنی جگہ پر موجود ہو. کیوں؟ تاکہ لوگ ہمارے پاس آئیں.
ہمارے ڈیرے، ہماری اوطاقیں، ہمارے حجرے آباد رہے. اگر لوگوں کو ان کی پرابلمز ان کے دروازے کے اوپر حل ہو رہی ہیں، وہ اپنے چیئرمین یونین کونسل کے پاس جا سکتے ہیں، تحصیل ناظم کے پاس جا سکتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس کیوں آئیں گے؟ اس لیے ہم نہیں ہم چاہتے ہیں ہم فنڈز ہم خرچ کریں. لیجسلیٹر کا کیا کام ہے فنڈز کے ساتھ؟ دنیا میں آپ نے کبھی سنا ہے کہ کانگریس مین، سینیٹرز، ہاؤس آف کامنز کے ممبر یا وہ پیسے خرچ کر رہے ہوں، ڈیولپمنٹ اسکیمز کر رہے ہوں؟ ہم کرتے ہیں یہاں پر، کیونکہ ہمیں چودراہٹ چاہیے اپنے ڈی سی ہماری مرضی کا، ڈی پی او ہماری مرضی کا، تحصیلدار ہماری مرضی کا. سو لوکل گورنمنٹ سسٹم ہم سب سے بڑے مخالف ہیں اس کے. کیوں؟ انہی چیزوں کی وجہ سے، کیونکہ ہماری فن خوانی ختم ہوتی ہے. افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم، اب پرویز مشرف صاحب جہاں پر ان کے میں نہیں ایگری کرتا ان کی بہت سی چیزوں کے ساتھ، لیکن ان کا جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا وہ سب سے بہترین تھا. اگر آپ نے ایڈمنسٹریٹو ایکسرسائز کرنی ہے، نیچے ڈیولوشن لوگوں تک پہنچانی ہے، تو آپ افیکٹو لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کر آئیں. اس کی بات ہی کوئی نہیں کر رہا. تو یہ جو کانورسیشنز ہیں ابھی شروع کریں گے، خدا نہ کرے، لیکن یہ ملک میں آگ لگانے کے مترادف ہے. یعنی اگر آپ یہ باتیں چل رہی ہوں کہ جی آپ گوادر کو فیڈرل ٹیریٹری کے اندر انکلوڈ کر دیں گے، فارمر فاٹا کی آپ ختم کر دیں گے مرجر کے پی میں، سندھ میں آپ اس کے 2 پروونسز کریٹ کریں گے، پنجاب میں 3 کریں گے، کے پی میں کریں گے، چھیڑ چھاڑ کریں گے پروونشل باؤنڈریز، تو لوگ یہاں پر ٹھیک ٹھاک کرائسس بن جائے گا، کھڑے ہو جائیں گے، آگ لگ جائے گی. تو سر ٹو مائی فرسٹ کویشچن دین، کیوں یہ پھر ابھی کانورسیشن ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایک جگہ جہاں آپ بہت مشکلوں سے اسٹیبلٹی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خود آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی تھریٹ ہے، آپ کی گورنمنٹ پہ اس طرح لوگ پیچھے نہیں ہیں، دے ڈونٹ فیل لائک اٹ واز اے فیئر الیکشن. اس ٹائم پہ اس طرح کی اسٹیپ پہ کانورسیشن کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ، اور یہ کر کون رہا ہے کانورسیشن؟ نہیں، کانورسیشنز دیکھیں، ہمیں تو سارا پتہ ہے کہ کانورسیشنز کہاں سے شروع ہوتی ہے. جو پپٹس اینڈ پونز والا ہم رول پلے کرتے ہیں، آج اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آج پرائم منسٹر کے آفس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو سارا آپ کی سویلین جو اسٹرکچر ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے، پارلیمنٹ بے معنی ہو چکی ہے. تو یہ جو بند کمروں میں بیٹھ کر سولوشنز بنائی جاتی ہیں کہ جناب پاکستان کا سر یہ حال ہے، بس اس کے صوبے بنا دیں، جو کام پہلے والے نہیں کر سکے، سو یو آر ان دا پوزیشن، آپ کر سکتے ہیں. وہ اسی طرح کے ایڈوائزرز مروا دیتے ہیں. تو یہ آبویسلی یہ کانورسیشن جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شروع کی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو کیا فائدہ ہے اسے؟ کیونکہ وہ پولیٹیکل میننگ نہیں چیزوں کے سمجھتے نا. دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کیا تھی، وفاق کے پاس سارے اختیارات تھے، فائنینشیل بھی اور پولیٹیکل بھی. وہ ڈیوالو کیے پروونسز کو. مقصد یہ تھا کہ ڈیولوشن فیڈرل گورنمنٹ سے جائے گی پروونشل گورنمنٹس کو، اور پھر پروونشل گورنمنٹ سے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس کو. دس واز دا کانسیپٹ. ٹھیک ہے. 4 چیف منسٹر آپ کے اس وقت بادشاہ ہیں، انہوں نے آگے یہ ڈیوالو کی ہی نہیں. وفاق سے انہوں نے اختیارات تو لے لیے، بٹ دے ڈڈ ناٹ گیو اٹ ٹو دا ڈویژنز اور دا ڈسٹرکٹس. وہ دینے کے لیے آپ کو لوکل گورنمنٹ الیکشنز کرانے پڑتے ہیں، وہ آپ نے کرائے نہیں. 4 صوبے جو اس وقت چیف منسٹرز ہیں وہ آپ کے صوبوں کے بادشاہ ہیں. انٹرنل پروونشل ٹیکسیشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. 57% آپ کو فیڈرل گورنمنٹ سے ملتا ہے، ہزاروں ارب روپے آپ کو سال کے بیٹھے بٹھائے مل جاتے ہیں. اب پروونشل ٹیکسیشن کیوں کریں گے؟ مفتہ میرے دوست ہیں، اکانومسٹ ہیں، وہ عموماً یہ بات کرتے ہیں کہ یار انڈیا کا ایک شہر جو ہے اس کی جو ٹیکسیشن ہے جو پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے، وہ سارے صوبوں کی انٹرنل ٹیکسیشن آپ ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے. تو ہمیں جو اس کا ہم نے پرپز ڈیفیٹ کیا ہے، ہمیں ایڈمنسٹریشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا کہ جہاں پر کوئی کریڈیبلٹی کے ساتھ یہ گفتگو کرے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ اسمبلی جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، یہ گفتگو چھیڑیں گے، بہت مشکل ہے. خدا نہ کرے لیکن لٹرلی یہ آگ لگانے کے مترادف ہے. اس لیے پلیز لیکن سر ہم جہاں پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں اب ایک ایلیفنٹ ان دا روم، اس کی بھی ڈسکشن کر ہی لیتے ہیں کہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشن
فار دا ٹائم دیٹ عمران خان از الائیو Yeah. بہت مشکل ہے کہ کر سکتے ہیں. اگر خان صاحب جیل میں ہوں اور اگر خان صاحب جیل سے باہر ہوں اور آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کریں, بے شک لوگ جو بھی کہہ لیں, میں آئی مائٹ ناٹ ووٹ فار عمران خان, دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ عمران خان ڈز ناٹ ون. But 3/4 is the 3/4 there is a 2/3 پیچھے رہ جائے گی. there is a guaranteed win here. Yes. اب تو اسپیشلی آفٹر ایوری تھنگ از بین تھرو آئی ووڈ بی امیزڈ. ٹھیک ہے, تو سوال پھر یہ آ جاتا ہے کہ آپ بول رہے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر گورنمنٹ ہے یہ مینڈیٹ ان کے پاس وہ ہے ہاں, تو پھر عمران کے ساتھ وہ کیسے گزارا کریں گے؟ عمران خان, اور عمران کیا کرے گا؟ ہاں, اور عمران اگر نہیں نکلے گا تو یہ فری اینڈ فیئر الیکشن تو کبھی کرا ہی نہیں سکتے, بیکاز آپ نے اگر اگلی الیکشن کرائی, مثال کے طور پہ نہیں جیتی پی ایم ایل این, نہیں جیتی پی پی, کوئی جیت, آپ لوگ پارٹی بنا رہے, آپ لوگ جیت کے, دا سینٹیمنٹ دیٹ خان از ناٹ ان دا, اٹس جس طرح ایک جب وہ ایک چیمپئن ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو اگر آپ نے اس کو ہرایا نہیں ہے تو وہ پھر آپ ٹیکنیکلی ورلڈ ہیوی ویٹ چیمپئن نہیں ہے. اسی طریقے سے جب تک خان زندہ ہے تو پھر تو یہ کانورسیشن اس ٹائم تک میوٹ ہے جب تک وہ جیل میں ہے اور وہ زندہ ہے. یہی تو پرابلم ہے کہ, اور یہ ایلیفنٹ ان دا روم ہے کہ خان باہر آتا ہے تو لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اس کے استقبال کے لیے موجود ہوں گے, اور پھر یہ فیئر ہے کہ وہ پھر چیزیں کہاں رکیں گی. 3/4 کے ساتھ وہ الیکشن جیت جائے گا تو پھر وہ کیا کرے گا لوگوں کے ساتھ, ایک فیئر ہے. اسی وجہ سے سیاست جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس وقت ایک زیرو سم پوزیشن اختیار کر چکی ہے, اور تاریخ میں یہ زیرو سم پوزیشن ایک دفعہ پہلے بنی تھی جنرل ضیاء اور بھٹو کے درمیان, اور پھر اس کے کانسیکوینسز ہم نے دیکھے. ٹائمز ہیو چینجڈ, اب سینٹی شوڈ پریویل. دیکھیں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اگر خان باہر نکلا تو دیکھیں نا لاکھوں لوگ تو پہلے دن ہی اکٹھے ہوں گے. یار بے نظیر بھٹو 1986 میں جب واپس آئی ہے پاکستان, جنرل ضیاء پوری اپنی مائٹ کے ساتھ موجود تھا, اور پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا عوامی استقبال آج تک نہیں ہو سکا جتنا شہید بی بی کا ہوا اس وقت. کیا ہو گیا؟ کیا کیوں گھبراتے ہیں؟ لوگوں کو باہر نکلنے دیں. لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں, اگر وہ پاپولر ہے تو لوگوں کو اکٹھا ہونے دیں, کیا فرق پڑے گا؟ اور اگر وہ الیکشن جیتتا ہے تو ہمیں سسٹم کے اندر ہمیں کچھ نہ کچھ فیئر کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور عمران خان نے یہ بات کی ہے کہ وہ کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کریں گے. اب سب کا خیال یہ ہے کہ یار کہ اگر عمران خان صاحب نے اس پہ یو ٹرن لے لیا تو پھر کیا ہوگا, تو therefore we should look for a guarantor. لیکن یہ پھر میاں صاحب کی کیا گارنٹی تھی؟ میاں صاحب ایک زمانے میں جب پرویز مشرف نے مارشل لاء لگایا تو اس کے بعد سعودیز انٹروینڈ, ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا, سعودیز نے ان کے میاں صاحب کے بہاف پہ کچھ گارنٹیز اپنے سر پر لیں اور پھر میاں صاحب کو لے کر چلے گئے. میاں صاحب نے تو وہ گارنٹیز مانی ہی نہیں. The first opportunity that he got, میاں صاحب تو جہاز پر بیٹھ کر واپس آ رہے تھے, وہ تو یہاں سے پھر انہیں جہاز میں واپس بھیج دیا گیا, اور پھر بی بی نے جب وہ اپنی اوپننگ کی تو پھر میاں صاحب کیم بیک اگین. تو گارنٹیز کیا, وقت اور حالات, ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے اس میں ہمیں یہ جو ڈائلاگ آپس میں کر کے ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے, ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی ضرورت ہے. اسی لیے ہمارا تو جو اپوزیشن ہے, ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہر طرف سے غلطیاں ہوئی ہیں. ایک ایسا 9 مئی 8 فیبرری ماضی کے اندر جو چیزیں ہوتی رہی ہیں, پیچھے جاتے جائیے, لیکن ایک ہیلنگ پروسیس کے لیے سب اپنی غلطیاں تسلیم کریں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنا دیں جس میں کوئی سزا بھی نہ ہو اور کوئی جزا بھی نہ ہو. لیکن تبھی معاشرہ آگے بڑھ پائے گا. اس طرح ہم اس اسٹیٹ میں کتنا عرصہ آپ بتائیں نہ رہیں گے, پھر ہم پھنسے رہیں گے. وہی کیچ 22 ہے نا, بیکاز جو انہیں ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر خان صاحب نکلے تو خان صاحب ول ٹیک ٹو دی اسٹریٹس, دھرنے کریں گے, یہ چیزیں, اور موسٹ لائکلی
فرام ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو یہ پاسبل تو ہے. دیکھیں یہ کہنا کہ نہیں کریں گے وہ بھی غلط ہے. اب وہ فاسٹ بولر رہے ہیں, ہر بال کے اوپر وہ کہتے ہیں وکٹ لیں, باؤنسر ماریں, کچھ کریں. میں لوگوں کو ہمیشہ کہتا ہوں ویدر یو لائک عمران خان اور ڈس لائک عمران خان کی ول پاور ٹو گیٹ واٹ عمران خان وانٹس از not in Pakistan, in the world you can't see that. مطلب he will do it. فرینکلی میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہماری بہت سی ان کے بارے میں جو اسیسمنٹس تھیں وہ غلط ثابت کی ہو. جس طریقے سے وہ جیل کاٹ رہا ہے, ایک دفعہ بیمار وہاں سے وہ ہو کر باہر نہیں نکلا, اس نے کوئی ویکنیس نہیں دکھائی, اس کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, یہ چیزیں انسان کو بالکل بہت بہت تباہ کر دیتی ہیں اندر سے کہ یار میں تو چلو مجھے ایک کمرے میں بند کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے میں بیٹھا ہوں, پھر فیملی کے ساتھ اگر ہونا شروع ہو جائے, بچوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے, مسز کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ انسان کو بڑی اندر سے چیزیں تنگ کرتی ہیں. اپنے اوپر انسان برداشت کر لیتا ہے, لیکن ہیٹس آف ٹو ہم, ڈٹا ہوا ہے, دلیری کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. باہر نکلے گا تو آف کورس سیاست کرنا اس کا حق ہے. پھر میاں صاحب آئے نا میدان میں, زرداری صاحب بھی پھر اسی طرح کی سیاست کریں, بلاول پھر نکلے میدان میں. اب ان کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے تو پھر اسٹیبلشمنٹ نے ان مردوں کو کیوں اٹھایا ہوا ہے, وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوئے ہیں. تو آپ پولیٹیکل پروسیس چلنے دیں, اور اسی پولیٹیکل پروسیس میں عمران خان کی ایک اپوزیشن بھی بن جائے گی. آپ کو لگتا ہے؟ بالکل, یہ ایک نیچرل بات ہے نا. اگر آپ عمران کی اپوزیشن, ان لوگوں کے اوپر آپ تکیہ کریں گے کہ جن کو لوگ دیکھنا نہیں چاہتے. میں اسی پہ آ رہا ہوں, بڑی اچھی آپ نے ایک سورٹ آف سیگوے مجھے دے دی ہے کہ چلیں لیزیومنگ خان صاحب از ناٹ ان دا پکچر, ٹھیک ہے, یا ہی از ان دا پکچر, چلیں دیکھ لیتے ہیں. ہی از آلسو اولڈ. شہباز شریف صاحب بھی از ٹورڈز دی اینڈ آف, مطلب ناٹ اینڈ, ہی از اولڈر. نواز شریف صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل ڈائنیسٹی ساتھ ہوتی جا رہی ہے. جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہی ایک سرٹن ایج پہ ریٹائر ہو جائیں گے. اب ایک بہت بڑا ویکیوم ہے جس میں آپ لوگوں کی بہت بات ہوتی ہے, آپ کی مفتاح اسماعیل کی, ان سب کی, کہ جو نئے فیسز کیا ہوں گے. اب وہ نئے فیسز کی آئی کین انڈرسٹینڈ, دیکھیں خان لیول سپورٹ تو آرگینکلی ہونے دینا. دیکھیں نا, آرگینکلی چیزوں کو ہونے دیں گے تو خان صاحب کی ایک اپوزیشن بھی کریٹ ہو جائے گی. آپ ابھی پاکستان کے جو لوگ ہیں, میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, اسی اگر آپ 100 لوگ ہیں نا, اور 100 میں سے لیٹ سپوز 70-80 لوگ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, تو ان کے اندر ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ان لوگوں کی بھی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, کہ ان کو بھی برداشت نہیں کر سکتے. آپ کسی سے آرگیو کریں, وہ کہتا ہے یار چلو تمہاری بات مان لیتا, عمران خان کی حکومت کے اندر یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, یہ وہ ڈیلیور نہیں کر سکا, ساری باتیں مان لی, تو مجھے بتاؤ پھر میں ان کو ووٹ دے دوں. تو دیٹس ویئر یور آرگیومنٹ کلیپسز. یس, ان لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی ختم ہو گئی ہے. یہ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور وینٹیلیٹر اگر آج راول پنڈی وہ وینٹیلیٹر بند کر دیں نا, ان کو پتا ہے کہ یار کہ ہم نے فارم 47 دے کر ان کو بٹھایا, ان کی تو 17 سیٹیں تھیں ان کی. لیکن اب نواز شریف جیسا آدمی اگر وہ لاہور ہار جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے دا گیم از اوور, رائٹ. اور اگر یاسمین راشد صاحبہ الیکشن جیت جاتی ہیں تو ان دا موسٹ سب سے پاپولس پروونس پنجاب, جس کا سب سے زیادہ اثر ہے پاکستان کی پالیٹکس میں, اگر پی ایم ایل این وہ لوز کر گئی ہے تو گیمز اوور فار دیم. تو اب ان کو چلانا, ان کا بوجھ اٹھانا, یہ جسٹیفائی نہیں کر پا رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے لوگوں کے سامنے. سو دیئرفور آپ ان کی حمایت ختم کریں, سیاست کو آزاد کریں. اسی سیاست میں آپ دیکھیں گے کہ آرگینکلی عمران خان کی ایک اپوزیشن بن جائے گی. اس طرح ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کی اپوزیشن نہ بنے. اتنا فیئر میرے خیال سے, لیکن وہ پھر ایک لانگر ٹرم کانورسیشن ہے کہ جی وہ شارٹ ٹرم میں کتنا ڈیمیج کر کے, چلیں وہ سب بھی چھوڑ دیں. میں یہ بھی سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ اوکے, مانا کہ آئی کمپلیٹلی ایگری, یو نیڈ ٹو ہیو اے فری اینڈ فیئر الیکشن, اینڈ آئی تھنک دس از اے گارنٹی آلموسٹ کہ خان صاحب ول ون دیٹ الیکشن. لیکن اگر میں آپ سے اس سے آگے چلوں تھوڑا سا فلسافکلی, ایک بندہ پالیٹکس میں کیا واقعی آ سکتا ہے ود آؤٹ بینگ پارٹ آف دی ایلیٹ کیپچر؟ آپ نے ابھی خود اپنے منہ سے بولا تھوڑی دیر پہلے کہ میں ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہوں. آپ کی فیملی کی ایک ہسٹری ہے, دا 333 گینگ اینڈ آل, جو بات ہوتی ہے کنورسیشن. Not mine, one side of the family, very distant from me. بالکل, جس میں میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں
if you look at anyone, Yeah. right, میں فار ایگزامپل ابھی ہم نیو پولیٹیشینس کی بات کریں تو پرانوں کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن مفتاح صاحب ہی بلانگس ٹو اے ویری ویری ایفلوئنٹ بیک گراؤنڈ. شاہد خاقان صاحب ہیں, ہی بلانگس ٹو اے ویری ایفلوئنٹ, مطلب میں پاکستان کی آواز نہیں ہوں, میں اگر ایک برگر ہوں اور ایلیٹ مانا جاتا ہوں, تو جن پولیٹیشین سے ہم اکثر بات کر رہے ہوتے ہیں وہ تو ایک اسٹریٹسفیئر ہی الگ ہوتا ہے. اینڈ آئی انڈرسٹینڈ آپ پالیٹکس میں آ کے دکھا دیں پیسوں کے بغیر, آپ کے پاس 2 روپے نہ ہو. یہ جو کہانی سنائی جاتی ہے انڈیا میں آف دا چائے والا دیٹ بیکیم پرائم منسٹر, دیٹس اے کریزی اسٹوری. In our history that has never really happened. Khan Saab is also not one of the people. Khan Saab is an Oxford graduate. Khan Saab is a world champion in cricket. Khan Saab is married to Jemima Goldsmith. Khan Saab is not random آفتاب لاہور میں اس طرح کا آدمی نہیں ہے, اور نہ کبھی آیا ہے. اور میں اگر آپ سے پوچھوں کہ واٹ میکس یو اینی ڈفرنٹ, مطلب آپ بھی تو پھر ایک لیڈ کے حصے ہیں, آپ بھی ایک ڈفرینٹ دنیا میں رہتے ہیں, آپ کی بھی کتنی ریل ورلڈ پاکستان ایشوز سے آپ گزر چکے ہیں, اور پھر آبویسلی آپ کی فیملی, ہر بندے کی فیملیز ہیں, ہر بندے کی, آپ کے فیملی پالیٹکس میں بھی تھی آپ کی سائڈ سے, ہر بندے کے پاس ایک ہے نا, کوئی ضیاء کا بیٹا ہے تو کوئی ایوب کا گرینڈ سن ہے تو کوئی کسی چیز کا کچھ ہے, کوئی ایسا نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں کہ یار یہ بندہ جو ایک بالکل ہی رینڈم. دیکھیں نا, وہ رینڈم نرسریز کیا ہیں جو رینڈم لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیتی ہیں, وہ ہے آپ کی اسٹوڈنٹ یونینز, وہ آپ کا لوکل گورنمنٹ سسٹم. ہم نے آرٹیفیشلی سیاست کے جو دیواریں کریٹ کی ہوئی نا, جہاں سے عام آدمی, آج میں نیو یارک ٹائمز میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, اتنا انٹرسٹنگ آرٹیکل تھا. ایک ینگ لڑکا ہے 19 سال کا, وہ یونیورسٹی میں تھا, پڑھ رہا تھا پالیٹکس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز, اور وہ اس کو اٹریکٹ کیا ریفارم, جو پارٹی یو کے ریفارم یو کے وہاں پر بنی ہے پارٹی ہے, وہ اس میں شامل ہوا, اور آج وہ مسٹر فنچ اس کا نام ہے, فارگیٹنگ دی فرسٹ نیم, اور وہ 19 سال کا لڑکا اس وقت وہاں پر از کریٹنگ ویوز, جو ریفارم پارٹی کے اندر وہ الیکٹ ہو گیا ہے, لوکل گورنمنٹ میں آ گیا ہے, اور وارک کا میرے خیال سے میئر بن گیا. پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ دیکھیں نا راستے اب وہاں کی, ہمارے پاس اسٹوڈنٹ الیکشنز یا ہم نے ٹوٹل بند کر کے رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو یہ وہ نرسریاں ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اسی آپ ایکویلٹی آف اپرچونٹی دیں لوگوں کو. نینی اسٹیٹ کے میں خلاف ہوں, لیکن ایکویلٹی آف اپرچونٹی کے حق میں ہوں, ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے حق میں. نینی اسٹیٹ کیا ہوتا ہے؟ نینی اسٹیٹ تو یہ ہے نا کہ پھر آپ ان کو ہر طرح کے, آپ دیر از نو اینڈ ٹو اٹ, بس آپ ہر طرح کے لوگوں کو بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. آپ انہیں ہیلتھ کی اچھی اپرچونٹی دیں, ایکول اپرچونٹی دیں, جو معاشرے میں ہر آدمی کے لیے یکساں طور پر اویلیبل ہو, چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو, جس طرح NHS سے باہر. آپ تعلیم کی جو ایجوکیشن میرے بچے اگر حاصل کر رہے ہیں, اگر وہ GCSEs کر رہے ہیں, A لیولز کر رہے ہیں, تو یہی پورے پاکستان میں ہر بچے کو اویلیبل ہونی چاہیے. آپ ایکویلٹی آف اپرچونٹی کریٹ کریں, اور اس کے بعد مے دا بیسٹ مین ون اور دا بیسٹ گرل ون, رائٹ. لیکن ہم یہاں پہ ڈسٹورشنس تو یہی ہے نا, the DHAs and the Bahrias and the اسلام آباد and the گلبرگز and cantonments, کہ ہم سب کے اپنے الگ الگ آئلینڈز ہیں. یہاں پر ہمارا جو لائف سٹائل ہے, ہمارے علاج کے لیے ہمارے ہاسپٹلس الگ ہیں, ہمارے بچوں کی تعلیم باقی پاکستان 99% پاکستان سے تعلیم ہی الگ ہے. ہم ایک ڈفرینٹ آئلینڈ پہ رہ رہے ہیں, اور باقی پاکستان. میرا کہنا صرف یہ ہے کہ آپ ایکویلٹی آف اپرچونٹی دیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم کھولیں, اسٹوڈنٹس یونین کھولیں, آپ ان کے اندر سے نئے لوگ, اور ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اندر اہلیت نہیں ہے پھر, اور اگر آپ کو کوئی 20-22 سال کا 25 سال کا لڑکا آ کے آپ کی سیاست کو ختم کر رہا ہے, سو بی اٹ. یا تو آپ اتنے اچھے ہو جائیں, اتنے ریلیونٹ رہیں. اب یہ مطلب کہ جی کہ آپ کو اگر آپ نے فیکٹری لگانی ہے تو آپ نے اسٹیٹ کی لاجائز کے اوپر ہی چلتے رہنا ہے. آپ آٹو انڈسٹری اٹھا لیں, فضول گاڑیاں بنا کر پاکستانیوں کو دینی ہے, لیکن ہم جی کیونکہ آپ اگر کمپیٹ نہیں کر سکتے تو پھر آپ باہر ہوں. اگر آپ انٹرنیشنل پروڈکٹس کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے تو کیوں ہم ٹیکس پیئر کا پیسہ اربوں ڈالر ان انڈسٹریز کو پالنے میں, سبسڈیز دینے میں جھونکیں؟ کیوں؟ اگر آپ سیاست میں اس قابل نہیں ہے, آپ میں اہلیت نہیں ہے, تو پھر فارغ ہوں, گھر جائیں. میں گھر جاؤں. اگر میں ایک نئے بچے کا مقابلہ نہیں کر پا رہا, اس کا مطلب ہے آئی ایم ڈن. لیکن یہاں پہ تو ہمیں
دیکھیں نا, یہ انسیکیورٹیز ختم کرنی پڑیں گی, اپنے دل کشادہ کرنے پڑیں گے. دنیا میں ممالک اگر آگے گئے ہیں تو وہ انہی وجوہات کی بنا پہ گئے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کبھی بھی ایسی, مطلب ہوتے ہیں آپ جیسے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے, لیکن انسان میں ہمیشہ دے وانٹ ٹو ون مور دین دے وانٹ They want to hold on to things. ہاں, اگر تھوڑی سی بال ٹیمپرنگ کر دی تو کوئی نہیں, خیر ہے جان دو. اس کے لیے ایک اچھا امپائر, اچھا ریفری چاہیے ہوتا ہے نا. اب پاکستان میں دا پیپل آر ناٹ دا ریفری, رائٹ, بیکاز ہمیں تو کبھی اتنی سے ہی نہیں ملی. فوج کلیم کرتی ہے ریفری ہے, وہ ریفری کیسی ہے آپ کے بھی سامنے ہے, لیکن پھر وہی والی بات آ جاتی ہے کہ وہ بیک ٹو اسکوائر ون. کے مجھے تو کبھی کبھار ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو آدمی کبھی بھی پاور میں آیا ہے وہ نیک تھاٹ پروسیس سے آیا ہے کہ یار میں آتا ہوں, بے شک ہائیبریڈ ہو یا جیسی بھی رجیم ہو, کچھ ٹھیک کروں گا, لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ ہوگا. وہ پوائزن چیلس آف پاور کا کیسے بندہ روکے نا. آپ کہہ رہے ہیں یار میں ایک 25 سال کے لڑکے سے ہار جاؤں, آئی ول ڈو ایوری تھنگ کسی نہ کسی طریقے سے یار. دیٹ از ہیومن, سیاست کو تو کہتے ہی ہے. ٹھیک آپ بات کہہ رہے ہیں, لیکن اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ چیزیں آرگینکلی ہوں نا. اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو رہے ہیں, اس کے اندر الیکشن لوگ ہار رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے کچھ. اب آپ دیکھیں کہ عمران خان کی جو پالیٹکس کا جو فینومینا ہے, اس نے جو ٹریڈیشنل پیٹرنیج پالیٹکس تھی اس کو ختم کر دیا. جو ایک سارے بابے ہمارے ساتھ تھے, سارے گاؤں کے بڑے جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے, پگڑیوں والے ہمارے ساتھ تھے, ان کے بچے اور بیویاں ان کے ساتھ نہیں تھے. عمران خان نے یہ, اور جب سیاست اس طرح آگے بڑھ جاتی ہے تو یہی حال بھٹو صاحب جب جیتے الیکشن, پیپلز پارٹی 70s میں الیکشن جیتی, تو سارے وہ جو پرانے لوگ تھے وہ دولتانہ صاحب کے ساتھ تھے اور کنونشن مسلم لیگ میں تھے, لیکن نیچے سے لوگ فارغ ہو چکے تھے. تو ابھی بھی یہ ہو گیا ہے کہ یہ جو باقی آپ کو جماعتیں نظر آ رہی ہیں, اور پھر دیکھیں یہ بڑی ایک سٹرینج وہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے اندر, اب پی ایم ایل این آپ فار ایگزامپل دیکھیے, وہی چہرے ہیں جو 1990s سے, بالکل رائٹ, ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم, بزرگ ہیں, ہم میرے لیے قابل احترام ہیں, لیکن یہ وہی لوگ ہیں جو 1990 سے چلے آ رہے ہیں, بالکل 80 سے چلے آ رہے ہیں, ود دی ایکسیپشن آف دیئر چلڈرن. ہاں, لیکن یہ نئے لوگوں کو بیچ میں نہیں آنے دے رہے. ایک پلیٹ فارم بنا جس میں عمران خان نے نئے لوگوں کو آنے کے لیے اس نے دروازہ کھولا, لوگ ادھر گئے, رائٹ. تو وہ, اور اسی طرح پیپلز پارٹی آپ دیکھ لیں, نئے لوگ نہیں, وہی پرانے چہرے 80s کی سیاست ساری لے کر چل رہے ہیں. تو یہ آرگینکلی جب چیزوں کو ہونے دیں گے نا, تو آپ کو بہت جلدی ریزلٹس نظر آئیں گے. کیا آپ نے کبھی پی ٹی آئی جوائن کرنے کا سوچا تھا؟ نہیں, میں نے ابھی تک تو جوائن نہیں کی, اور کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے. اور آپ اپنی پارٹی بنا رہے ہیں؟ نہیں, کچھ بھی ابھی ایسا نہیں سوچا ہے. ابھی تو صرف یہی ہے کہ جو چیز مجھے صحیح لگتی ہے میں وہ کہہ دیتا ہوں, اگر اس میں. سو واٹ از یور پولیٹیکل فیوچر؟ کیونکہ ایک پوائنٹ پہ یہ بڑا پاپولر کانورسیشن چلنا شروع ہو گئی تھی کہ جو نئی کنگز پارٹی ہے, ہاں, جو اسٹیبلشمنٹ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ یہ ہمارے اگلے فیسز ہوں گے, ان میں آپ تھے, مفتاح صاحب تھے, اور شاہد خاقان صاحب تھے, اور ایک کہانی چلنا شروع ہو گئی تھی ہر جگہ. پھر وہ کہانی تھوڑی سی نپ اینڈ ہوئی تھی. کیا یہ کانورسیشن کبھی آپ کے ساتھ ہو رہی تھی بیک چینل میں اور آپ نے انکار کر دیا, یا کیا وہ ان نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لوگ صحیح نہیں ہے, سی وی نہیں پسند آئی؟ کیا یہ کہانی کیوں شروع ہوئی تھی ایک دم سے اور پھر ایک دم سے ختم بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں, شاہد خاقان صاحب نے اور مفتاح صاحب نے ایک پارٹی بنائی, عوام پاکستان اس کا نام ہے, اور جس وقت ہم اپنی پارٹیوں سے نکالے جا چکے تھے, بالکل, مفتاح صاحب بھی اور میں بھی, تو ہم نے اس وقت ایک یہ شروع کیا ری امیجننگ پاکستان, کہ چلو ایک کانورسیشن شروع کریں, لوگوں کی رائے سنیں کہ کیا آئیڈیاز ہیں, کیا چیزیں ایکسپلور کی جا سکتی ہیں, چینج پاکستان. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم, یو نو. اور جب الیکشنز آ رہے تھے تو اس وقت میرا یہ سب سے زیادہ خیال تھا کہ پولیٹیکل پارٹی بنانی چاہیے. اور میرا خیال اس لیے تھا کہ عمران خان صاحب جیل میں تھے, سخت ریپریشن کا شکار تھی ان کی جماعت, انتخابی نشان ان سے لے لیا گیا تھا, نہ کوئی جلسہ نہ کوئی جلوس. تو آئے لائک مینی ادر پولیٹیکل کامنٹیٹرز ان پاکستان, ہم سب یہ سمجھے کہ ایک پولیٹیکل ویکیوم ہے. بالکل, اور پولیٹیکل ویکیوم کے اندر ایک پولیٹیکل پارٹی کی شاید گنجائش پیدا ہو سکتی ہے. لیکن 8 فروری کو پاکستان کے لوگوں نے کہا ٹھہرو بتاتے ہیں تمہیں پولیٹیکل ویکیوم.
انڈے ٹماٹر اور گوبھی جو نشان جس کا تھا پاکستان کے لوگوں نے اس پہ ووٹ لگا کے تحریک انصاف کو جتایا. بالکل 9 فروری ہم سب غلط ثابت ہوئے. تو اس کے بعد میں نے شاہد بھائی کو کہا, مفتاح بھائی کو کہا, میں نے کہا جی یہ ریزلٹس ہمارے سامنے, کوئی پولیٹیکل ویکیوم نہیں ہے. جب تک عمران خان کے ساتھ ریپریشن ہوتا رہے گا, اس پبلک کے سینٹیمنٹ کو راستہ نہیں ملے گا, اس وقت تک کسی پولیٹیکل پارٹی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. سو دیئرفور آئی ڈونٹ تھنک دیٹ یو شوڈ لانچ اے پولیٹیکل پارٹی ناؤ. لیکن ان کے اپنے آرگومنٹس تھے اور ویلڈ آرگومنٹس تھے ان کے, اور پھر انہوں نے اپنی پارٹی لانچ کی, لیکن پھر میں نے انہیں جوائن نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اسی لیے کہ آئی ڈونٹ سی اینی پولیٹیکل ویکیوم, نو اسپیس فار اینی نیو پولیٹیکل پارٹی, یو نو. اور پھر ہم ایک ڈفرینٹ دور میں بھی رہ رہے ہیں. آج اگر دوپہر 3 بجے ایک پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے نا, تو شام 7 بجے پورے پاکستان کو پتا ہوتا ہے یہ پولیٹیکل پارٹی کیوں بنی ہے. استحکام کی اگزامپل آپ کے سامنے ہے, رائٹ. استحکام پارٹی جیسے ہی بنی, پورے پاکستان کو پتا تھا کیوں بنی ہے اور کیوں بنائی گئی ہے. آج آپ کی پالیٹکس کے اندر اگر کانٹرڈکشنز ہوں گی, اگر وہ آرگینک پالیٹکس نہیں ہوگی, تو پاکستان کے لوگ نہیں مانیں گے آپ کو. تو اب تو اتنی لوگوں کے اندر یو نو, ہم سوشل میڈیا یہ سارا دیکھتے ہیں. وہ زمانے چلے گئے کہ 6 مہینے بعد جا کے سمجھ آتی تھی کہ یار اچھا یہ گیم تھی. اب تو فوراً ایسے پتہ چل جاتی ہے. لیکن اس گیم میں, اس دنیا میں جہاں فری اینڈ فیئر بھی کچھ نہیں ہو رہا, جہاں وزیر اعظم جس کو ہونا چاہیے وہ جیل میں ہے, جو یہ ساری چیزیں چلے مانا, میں واپس آتا ہوں. Why should one give up on idealism? Why should one be an independent politician? مطلب میں اگر آپ سے پوچھوں from a just a logical standpoint, آپ کوئی مین اسٹریم پارٹی کا حصہ نہیں ہے. الیکشن اب کب ہوگی یہ بھی ایک کانورسیشن ہے, ہوگی بھی صحیح, اور اگر ہوگی تو اس دفعہ تو فارم 47 سے پہلے سے ہی لوگوں کو مل جائے. اور آپ کے اپنے الفاظ ہیں, ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا آپ خود پیسے لگا کے, ایز ان اٹس ناٹ ایز اف دس از اے پروفیٹیبل وینچر, رائٹ. اور جو آپ باتیں کر رہے ہیں اس سے تو پروفٹ مشکل ہی لگ رہا ہے آپ بنائیں گے, تو کیوں کر رہے ہیں یہ یار؟ بس ایک ذہن میں ایک صرف سوچ اتنی سی ہے کہ یار میرے سے زندگی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت غلطیاں ہوئی ہیں, اور روزمرہ کی بنیاد پر ہوتی ہیں غلطیاں. پر ہر وقت ہم کوشش یہ نہیں کرتے کہ ہم بہتر ہوں, ہم اپنے آپ کو امپروو کریں. اور جو چیز صحیح نظر آ رہی ہے, میں سینٹ پارلیمنٹ کا ممبر رہا ہوں, میں فیڈرل کیبنٹ کا حصہ رہا ہوں, بن دیر ڈن دیٹ. کتنا مزید ان چیزوں کے لیے ہم کریں گے؟ کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ان میں, یو نو. تو ہم یہ اپنے اس سے باہر نکلیں. میری تو صرف اتنی سی ہے کہ ڈے ایٹ اے ٹائم, جو چیز صحیح لگتی ہے اس کو صحیح کہنے کی کوشش کرو, جو چیز غلط لگتی ہے اس کو غلط کہنے کی کوشش کرو. اور پھر قدرت نے اگر کوئی راستہ کھول دیا تو کھول دیا. ہو سکتا ہے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کروں, ہو سکتا ہے میں نہیں کروں. لیکن ابھی جو ٹائم ہے وہ ٹائم صرف یہ ہے کہ بس میں اپنی پازیٹیو کنٹریبیوشن اپنی کیپیسٹی کے اندر کرتا رہوں, اور اس کے اندر میرے سے جو غلطیاں کمٹ ہو رہی ہیں ان سے میں سیکھوں اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ ہوتا رہوں. دیٹس اٹ. اچھا, نتھنگ کمپلیکیٹڈ. اٹس ویری, مطلب ہاں آئیڈیلسٹک ہے نا. اگر میں آپ سے یہ بھی پوچھوں کہ تو آئیڈیلسٹک نہ ہوتا تو استعفیٰ دیتا بیٹھا ہوتا. لوگ آئی مین کیا وزیر اعظم ہوتے ویسے, یعنی غلط آپ سائڈ پہ جا رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے ہی تو سارا کچھ ہم کرتے ہیں. میں تو ادھر اندر بیٹھا ہوا تھا, استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی, کمپرومائز کر دیتا, بس منہ بند کر کے بیٹھا رہتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو آئی مین واٹس دی پوائنٹ. ڈڈ یو آلویز وانٹ ٹو بی اے پولیٹیشین؟ مطلب پاکستان میں میں نے دیکھا ہے نا, آپ لوگوں کی جو جنریشن ہے, آپ کی کیا ایج ہے ابھی میری 48. یا سو دا پیپل ہو آر ان دیئر 40s ٹو دیئر 50 60, اس ایرا میں نا پالیٹکس واز ویری کول ان پاکستان. جس طرح ہماری ایج گروپ میں اس طرح نہیں ہے, جس طرح شاید خان صاحب کے ایرا سے اگر آپ لیتے ہیں, جس طرح نواز شریف وغیرہ ایک فینڈم تھا ٹو بی اے پولیٹیشین. اینڈ آپ کے تو والد صاحب بھی تھے. کیا آپ نے یہ دنیا دیکھی تھی اور آپ نے بولا تھا کہ یار دس واز آلویز واٹ آئی وانٹڈ ٹو ڈو؟ میرے خیال سے کیڑا شروع سے ہی تھا. شروع سے مطلب آئی ریممبر میں کلاس 9 میں تھا, یا ہاں کلاس 9 میں تھا, تو پہلی اسٹرائک میں نے اسکول میں کرائی تھی. چھٹیاں نہیں ہو رہی تھی, گرمیاں شدید تھیں, اور چھٹیاں ہماری فیڈرل بورڈ نے ڈیلے کر دیں. میں ادھر IMCB کالج ہے F84 میں, تو
ہم نے کہا یار یہ کیا طریقہ ہے, سارے باقی اسکولوں میں چھٹیاں ہو گئی ہیں, ہماری نہیں ہو رہی. تو ایک گیم پلان بنایا, ایک دوست تھا اس کو کہا کہ تو پریٹینڈ کر کہ تو بے ہوش ہو گیا گرمی سے, اور پھر اس کو ہم نے کندھے پہ اٹھایا, اور پیچھے بریک کا ٹائم تھا, پورا کا پورا اسکول ساتھ لگ گیا, ہم نعرے مارتے ہوئے پرنسپل کے اس پہ گئے کہ بچہ بے ہوش ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, گرمی بہت زیادہ ہے, اور چھٹیاں مل گئی. پھر اس کے بعد دوسری جب میں نے اسٹرائک کرائی تو وہ کوئی اسٹریٹجی پہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی, اور پھر میں کالج سے نکالا گیا. تو کانسیکوینس تو کیڑا شروع سے تھا, مطلب آپ میں ہمیشہ ایک سیاست کا وہ تھا. اچھا میں آپ سے اگر ایک آخری پرسنل سوال ہی پوچھ لوں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو ٹو مچ ٹربل ہیئر, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہیز, ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کے بارے میں ٹچ کیا, لیکن ہیز دیٹ فیملی ریلیشن شپ ٹو تاجک کھوکر جیسی بھی ہے, ڈسٹنٹ ہے یا نہیں ہے, ہیڈ اے نیگیٹو اور پازیٹیو امپیکٹ, بیکاز دیر از اسٹل اے لاٹ آف نیگیٹو امپیکٹ. But there is a positive, as in there is people in Pindi جو وہ from that era ہیں, from the 333 group والا era, جو actually بڑے almost like وہ کرتے ہیں, fandom ہے کہ بڑی اپنے, from what I hear, میں آپ کو بتاؤں, میرے جو چچا تھے ان کی زندگی جو تھی اٹ ٹوک, یعنی میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ 1968-69 پیپلز پارٹی ابھی بنی ہی تھی, اور اس وقت سوسائٹی بڑی شارپلی ڈیوائیڈڈ تھی, لبرل پروگریسو سرخوں میں اور جماعتیں, اور یہ سوچ میں. گارڈن کالج میں ہی واز اے اسٹوڈنٹ, میرے فادر بھی وہاں سے پڑھے, فرسٹ ایئر یا سیکنڈ ایئر میں تھے وہ, اسکول میں جھگڑا ہوا, اسی بنیاد پہ جماعتیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا, اور پھر اس کے بعد ان سے وہاں پر ایک مرڈر ہو گیا. جو جنہوں نے ان پہ اٹیک کیا تھا انہوں نے انہی سے چھین کے سیلف ڈیفینس میں لڑے, جو بھی ہوا. اینڈ دین ہی آف کورس ایز اے اسٹوڈنٹ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں یہ کام ہو جائے, جیل گئے, اینڈ دین اس کے بعد there was no turning back for him, right. تو obviously ایک نیگیٹو امپیکٹ تو ہوتا ہے, اور نیگیٹو امپیکٹ میری پالیٹکس کے اوپر ہوا بھی, لیکن لوگوں کو یہ بھی پتا ہے کہ یار کہ اس کی سوچ, اس کے والد کی سوچ وہ ڈفرینٹ تھی, ہمیشہ ڈفرینٹ رہے ہیں, ان کے اوپر کبھی کوئی الزام نہیں رہا. اب ایک کسی اور کی چیزوں کے اوپر آپ کسی کو, میں آپ کو آپ کی کسی اور کیسے اس کے اوپر آپ کو رسپانسبل ٹھہرا سکتا ہوں. ویسے تو آپ لیگلی اسپیکنگ تو آپ اپنے بچے کے عمل کے بھی ذمہ دار نہیں ہیں, تو کہاں کجا کہ ایک ریلیٹیو کی اس کے اوپر آپ ہوں, تو یس وہ کر لیتے ہیں. لیکن لوگوں کو ساتھ یہ بھی پتہ ہے, میری پالیٹکس بھی لوگوں کے سامنے ہے, میری غلطیاں بھی لوگوں کے سامنے ہیں, اور جیسا ہوں بس ویسا ہوں. اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی تک زندگی میں آپ کی بیسٹ ڈیسیجن کیا تھی سو فار, پولیٹکلی چلیں, کوئی ریگریٹ نہیں ہے, سارے ڈیسیجنز بیسٹ تھے, سارے بیسٹ. وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے نا کہ نہ اس عشق نہ اس عشق پہ نادم ہے دل, مگر ہر داغ ہے اس دل میں بجز داغ ندامت. نو ریگریٹس, جو فیصلہ کیا شکر الحمدللہ, آج تک دل مطمئن ہے, کوئی ریگریٹس نہیں ہے. بس جو چیز صحیح لگتی ہے وہ کر جاتا ہوں, خیال بعد میں کرتا ہوں. اور دوست میرے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور کہتے ہیں یار کہ تو اپنے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ تو خود ہے. تو بس ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ از مائی نیکسٹ کویشچن کہ یار از دی اینڈ گول کہ پاکستان واقعی کہ پاکستان بس بہتر ہو, یا ڈو یو وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دیٹ اسٹوری؟ لائک ایک ہیرو سنڈروم ہوتا ہے نا انسان کو کہ ہاں میں چاہتا ہوں کہ یو نو یہ چیز ہو, لیکن میں اس کا حصہ ہوں. دیکھیں کوئی ہیرو سنڈروم نہیں ہے. یہ کائنات جو ہے نا, یہ کیا کہتے ہیں 13.4 بلین ایئرز اگو بنی ہے, تقریباً 4 بلین ایئرز اگو یہ زمین بنی ہے. جو پہلا جو ہماری جو ہیومن لائک جو یہاں پر لوگ روم کر رہے تھے اس پلانٹ کے اوپر, وہ کتنا 1.5 لاکھ سال پہلے اسکلز ملے ہیں. جو ایگزسٹنگ ہماری ریٹن ریکارڈز ہیں, وہ کیا گلگمش کے ٹائم سے جو ٹیبلٹس ملی ہیں اس سے شروع ہوتی ہے میسوپوٹیمین سویلائزیشن, اور یہاں تک کیا 10,000 سال ہیں. ان 10,000 سالوں میں کتنے لوگ آئے, کتنے چلے گئے, ہم نے بھی چلے جانا ہے. کوئی ہیرو سنڈروم نہیں ہے.
صرف اور صرف یہ کہ یار پازیٹیو کنٹریبیوشن کرو. آئی مین جو لوگ ہیں ان کی یہ زندگی گزارنا, جو زندگی گزارنے پہ وہ مجبور ہوئے ہوئے ہیں, یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ اگر پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہو کہ کوئی ان کی زندگی کے اندر 1% بھی بہتری لے کر آ سکتے ہو, تو بی اے پارٹ آف دیٹ اسٹوری. باقی کیا دنیا میں لوگ آئے ہیں چلے گئے ہیں, ہم نے بھی چلے جانا ہے. اینڈ یو نیور, اور یہ بھی آپ کو پتہ نہیں کہ وین اٹ اینڈز. ایک ہفتے بعد میں یہاں سے باہر نکلوں, اس کارنر پہ ڈمپر آ رہا ہے, ٹکر لگی, کہانی ختم. ڈمپر کیا ڈالا. لیکن میں کہہ رہا تھا کہ تو میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ اگر سیاست نہ ہو, اگر پالیٹکس نہ ہو, what is an alternate career you would enjoy, you think, not related to any of this, کہ چلو یار مانا بس اب ایک ڈکٹیٹرشپ فار ایور ہے, یا دنیا نے نا ڈیموکریسی ختم کر دی ہے, پالیٹکس از نو لانگر آکوپیشن, what would you do? I'd probably read a lot. کوئی 1-2 کتابیں لکھوں بس. کبھی are you working on a book yet? نہیں ابھی نہیں, ٹائم ہی نہیں, ابھی تو بالکل ہی. وہ آپ کو لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کے حالات میں بھی ایکسٹراڈنری لوگ ہوتے ہیں جو لکھ لیتے ہیں. اس طرح کا ردم بن ہی نہیں سکتا اتنا جب آپ کے ارد گرد چیزیں ہو رہی ہوں. یہ تو تنہائی میں انسان بیٹھا ہو, ایک زندگی میں سکون ہو, تو پھر ایک لانگ ویو لے کر انسان کچھ چیزوں کو دیکھ کر اپنی سمجھ کے مطابق کچھ لکھ لیتا ہے. ورنہ ادھر تو ہر روز وہ میں ایک دفعہ یہ آپ کے ساتھ ہی ادھر یہاں پر گولڑا شریف کے پیر صاحب ہے, میں نے کہیں کسی کتاب میں پڑھا کہ جو بڑے پیر صاحب تھے, تو اقبال نے, علامہ صاحب نے انہیں ایک خط لکھا ابن العربی کی جو کاسمالوجی تھی اس کے بارے میں اور سمجھنے کے لیے. تو یہ میں نے کہیں پڑھا, تو میری ان سے ملاقات ہوئی, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ کے جو بڑے تھے پیر مہر علی شاہ صاحب, تو ان کو یہ اقبال نے, علامہ صاحب نے واقعی خط لکھا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابن العربی کی میں ایک لیکچر دینے جا رہا ہوں اور ابن العربی کی جو کاسمالوجی ہے وہ ذرا مجھے سمجھا دیجئے. تو انہوں نے کہا ہاں لکھا تھا خط. ان کا اچھا پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں جب انہیں وہ خط ملا تو انہوں نے جو ساتھ کاتب تھا اس کو تحریر لکھوانا شروع کی. تو ابھی وہ تحریر اور جواب لکھوا رہے تھے تو اچانک کمرے کے اندر ایک خاتون انٹر ہوئی, ان کے ہاتھ میں کوئی کھانے کی چیز تھی. تو انہوں نے کہا پیر جی اس سے پھوک مار دے بے نا. کہتے وہ ان کے تھاٹ ہی ٹوٹ گئی, وہ خط بیچ میں ہی رہ گیا. تو اس کے لیے آئی مین ایک آپ کو ایک ایک ردم آپ کو ڈسٹریکٹ نہیں ہو سکتے. اور تو چلیے صحیح ہے. چلیے سر میں آپ کے ساتھ ایک آخری چیز کروں گا اینڈ دین آئی ول لیٹ یو گو. آئی ایم گوئنگ ٹو سو یو ہیو ٹو ڈسکرائب the following people in one word. نہیں یار, ٹھیک ہے, ہم آپ کو کلپ اپ کریں گے اس کے بعد اور انسٹاگرام وغیرہ پہ مشہور کریں گے. تو پہلے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہمارا آخری سیگمنٹ ہے. اچھا, تو ڈسکرائب the following in one word. عمران خان. brave man. آصف علی زرداری. a very patient man. بلاول بھٹو. smart. عاصم منیر. daring. مریم نواز. daddy's girl. شہباز شریف. a good manager. نواز شریف. over and done with. شاہد خاقان عباسی. competent. مفتاح اسماعیل. very competent. مصطفیٰ نواز کھوکر. an idiot. چلے سر بہت بہت شکریہ, Thank you. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو ڈیفینیٹلی واپس بلائیں گے. Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.